in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't have where to run. नाज़रीन, ये यूक्रेन की सहाफ़ी दारिया कैलियोनिक हैं जो बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से पूछ रही हैं कि नेटो क्यों यूक्रेन का दफा नहीं कर रहा। हमारे लिए जंग शुरू हो गई है, हमारे बच्चे इस जंग को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप पाबंदियों की बात कर रहे हैं, पर रूसी सनतकारों तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लंदन में हैं, इनके बच्चे लंदन में हैं। यूक्रेन में हमारी जो बच्चे हैं वो बमबारी की जद में हैं, जिस पर बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं कि हमें मालूम है हम बतौर हुकूमत आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते और मुझे इस सच का इतराफ करना होगा। यूक्रेनियन सहाफ़ी के इस सवाल ने बरतानिया और नेटो ममालिक की बेबसी जाहिर कर दी है। यूक्रेन का कहना है कि रूस पर लगाने वाली पाबंदियां इन पर होने वाले धमाकों को रोक नहीं सकती। दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि यूरोपियन ममालिक के साथ साथ अमरीका ने भी यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी तैयारियों के लिए अमरीकी फजाई हदूद बंद करने का फैसला किया है। Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. आज यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग का 7वां रोज है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक रूसी हमले में कम से कम 136 शहरी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि पिछले 7 दिनों में उन्होंने 5,840 रूसी फौजी मार दिए हैं। यूक्रेन रूस तनाज़े की वजह से आलमी मंडियों में तेल की कीमत $113 फी बैरल पहुंच चुकी है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक खारकोव में शेलिंग जारी है और पिछले 24 घंटों में 21 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। खारकोव में रूसी फौज और यूक्रेनियंस के दरमियान लड़ाई जारी है। रूसी फौजी की तरफ से यूक्रेन के जनूबी शहर खरसोन को फतह करने का दावा भी कर लिया गया है और 40 मील लंबा रूसी फौजी गाड़ियों का काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से 15 किलोमीटर अब दूर है। नाज़रीन, अब हम आपको बराह रास्त लेके चल रहे हैं कीव, दिखाने के लिए कि यूक्रेन में इस वक्त क्या हो रहा है। कीव जो है वो यूक्रेन का कैपिटल है। वहां पे हमारे साथ सीनियर सहाफी खालिद हमीद फारूकी साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो जंग के बादल छाए हुए हैं, आप उसके दरमियान में खड़े हुए हैं। मुझे ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है, और अपने कैमरे से भी हमें दिखाइए कि इस वक्त कीव में क्या माहौल है। देखिए, ये जो है ये सेंट्रल कीव का इलाका है, मैदान से कुछ फासले पे, जहां जो मरकज है सारी सरगर्मियों का, और यहीं पर इसके सेंटर में जहां से प्रेसिडेंट यानुकोविच को डीसेट किया था अवामी धरने के नतीजे में, उसके वो ये इलाका है और यहाँ यही सेंटर है। टारगेट अगर कोई शेलिंग रूसी करते हैं तो वो इसी इलाके के ऊपर करते हैं। यहाँ से जो है वो कोई 400 से लेके 500 मीटर तक के जो लैंडमार्क हैं यूक्रेन सेंटर के, वहीं पर वो लोग ज्यादातर बमबारी करते हैं और एक तरह से लोगों को खौफ और हरास फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहरहाल इस वक्त जो है वो सारे कारोबार वगैरह बंद हैं, तो इसलिए कोई एक्टिविटी इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही है। खालिद साहब, इस वक्त क्या कैफियत है यूक्रेनियंस के अंदर, कीव के अंदर? हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि स्टोरीज ऑफ रेजिस्टेंस है, वहां पे लोग जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, आम लोगों ने भी हथियार उठा लिए। क्या कैफियत है इस वक्त? नहीं, ये तो बहरहाल जो प्रेस की सतह पे जो बात आ रही है कि वो बहुत ज्यादा मज़ाहमत कर रहे हैं यूक्रेन में जो नेशनलिस्ट हैं और इनकी फौज है। लेकिन अभी जब मैं रात को पुलिस सरहद से मगरिबी पूरे हिस्से को यूक्रेन के कवर करता हुआ, यहाँ निस्बतन ये सेंटर कीव है, सेंटर यूक्रेन है, तो यहाँ से जाने वाली जो ट्रेन है, हर ट्रेन तवील ट्रेन है, बड़ी ट्रेन है, उसमें 4000 लोग यहाँ से चले जाते हैं मगरिब की तरफ और पोलैंड क्रॉस कर जाते हैं, और आने वाली जो ट्रेन है उसमें 100 से ज्यादा लोग नहीं होते। तो शहर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा है
اور 700,000 جو لوگ ہیں وہ آلریڈی پولینڈ کا بارڈر یوکرین سے کراس کر چکے ہیں. تو عام لوگ جو ہیں ان میں بہت زیادہ خوف و ہراس ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ اس کے نتیجے میں تباہی ہوگی. لیکن جو نیشنلسٹ ہیں اور یوکرینین وہ انہوں نے جو ہے وہ دستے بنائے ہیں, وہ مذاہبت بھی کر رہے ہیں. ابھی تک جو ہے وہ 30 کلومیٹر کے مضافات میں جو ہے روسی فوجیں رکی ہوئی ہیں اور وہاں سے ان کی کوئی تحریک نہیں ہو رہی. اور آپ کو پتا ہے کہ نیگوسیشن بھی شروع ہو گئے, تو اس کی امید کی جا رہی ہے کہ یہ کیف پر شاید حملہ نہ ہو, لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. اور اس اتنے گنجان شہر کو بمباری کر کے اوپر سے تباہ کرنا بھی اس طریقے سے ممکن نہیں ہے. اور اتنی 8 سال سے تو جنگ چل رہی ہے, 14,000 لوگ مرے ہیں, لیکن تمام مشرق میں ہیں. اس میں کیف پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور کیف محفوظ رہا ہے. تو اب بھی یہ جو موجودہ تصادم ہے اس کے نتیجے میں بھی کیجویلٹیز جو ہیں وہ کوئی اتنی میسو نہیں ہیں. تو کیف کے لوگ اس کے باوجود خاصے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں. رات کو کچھ شیلنگ ہوتی ہے لیکن دن میں جو ہے وہ بڑا پرسکون رہتا ہے. یہاں شیلنگ کے نتیجے میں کیا نقصان ہوا ہے؟ کچھ یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ وہاں کا جو نیشنل ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے اس کے پر بھی بمباری ہوئی ہے. جی, بمباری تو نہیں کہہ سکتے, اس پر جو ہے وہ کچھ شیل وغیرہ گرے ہیں. ابھی تک کوئی بڑی تباہی نہیں ہوئی شیلنگ کے نتیجے میں. وہ ٹارگیٹڈ ہیں زیادہ تر جو ہے, اس میں کوئی 2-4 کسی فلیٹ میں, رہائشی فلیٹ میں جا کے شیل لگا ہے, لیکن کوئی میسو ابھی تک کسی قسم کی شیلنگ کے نتیجے میں کوئی تباہی دیکھنے میں نہیں آئی یا بہت بڑی اموات دیکھنے میں آئی, کیونکہ وہ واضح ہے کہ ان کو یہ شیلنگ جو ہے وہ شہروں کی جو پاپولیشن سینٹر ہیں ان پہ نہیں کی جا رہی, بلکہ آئسولیٹڈ علاقوں پہ, ٹارگیٹڈ علاقوں پہ کی جا رہی ہے. روسیوں کو اس ملک کا پوری طرح پتا ہے کیونکہ یہ روس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوا کرتا تھا. تو سارا انفراسٹرکچر, آرمی انفراسٹرکچر اور رہائشی علاقے, پاپولیشن سینٹر ان کے کیلکولیشن میں ہیں, اور وہ بہت زیادہ بھی جو ہے افینسو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ نیگوسیشن میں بھی ہیں. اب وہ ماریا پول کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ماریا پول آخری پوسٹ ہوگی یوکرین کی, اگر یوکرین کے ہاتھ سے وہ نکلے گی. اس طرح وہ سرکل جس کا کلیم روس کرتا ہے روسی بولنے والی آبادیوں کے لیے اور اس کو بفر زون بناتا ہے, وہ سرکل انہوں نے بہرحال کمپلیٹ کر لیا ہے اور کیف کو وہ دباؤ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ارد گرد انہوں نے حصار کیا ہوا ہے. تو جیسے آپ نے بتایا کہ روسی فوجیوں نے کیف کے ارد گرد ایک گھیرا سا ڈال دیا ہے, یہ بھی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پابندیاں ناکافی ہیں جو ویسٹرن ممالک لگا رہے ہیں. آپ جو فضا ہے, جو ایئر سپیس ہے وہ رشیا کے لیے بند کر دیں, کیا یہ مطالبہ ہے اور اس کی کیا امید ہے؟ نہیں, رشیا کے لیے ایئر اسپیس ابھی تک وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے اور اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. یونائٹڈ نیشن میں تو آپ کو پتا ہے کہ ویٹو کر دیا رشیا نے اس تمام معاملات کو. بات دراصل یہ ہے کہ کل جو ہے نیٹو اور مغربی اتحاد کا جو سب سے امپورٹنٹ ملک ہے, پیوٹل رول ادا کر رہا ہے اس وار میں مشرقی سرحد پر اور جنوبی سرحد پہ, وہ ہے پولینڈ. پولینڈ کے صدر اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کل پولینڈ میں لاسٹ جو ایئر بیس, لاسٹ ملٹری بیس ہے نیٹو کا, وہاں پر مشترکہ پریس کانفرنس میں واضح طور پہ کہا ہے نہ تو یوکرین کو ہم فائٹر جیٹ دیں گے پولینڈ کی طرف سے اور نہ ہی نیٹو کی طرف سے F-35 ان کو دیے جائیں گے, اور کسی قسم کا انکرجن یوکرین اسپیس میں نہیں کرے گا نیٹو. نیٹو نے واضح طور پہ کر دیا, نہ تو آپ کو ہتھیار دیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو اور مغربی اتحاد جو ہے وہ اس کانفلکٹ میں پارٹی نہیں ہے. ہاں, البتہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ روس کو جو ہے وہ بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اگریشن ختم کرنا چاہیے. جی خالد صاحب, امید کہاں ہے؟ اگر یہ اعلانات ہو گئے ہیں تو وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر بھی لڑیں گے. آپ کی ان لوکل سے بات ہوئی ہوگی, لوگ یہ جذبہ کیسے رکھ رہے ہیں اور امید کہاں ہے پھر؟ نہیں, جہاں تک تعلق ہے یوکرینین نیشنلسٹوں کا, ان کو پہلے بھی میدان میں 2014 میں لا کر جو ہے ان سے اپرائزنگ کرائی گئی تھی اور ان سے پھر دوبارہ
ایک ان کے یونٹس بن رہے ہیں، اور لوگوں نے اور مغرب نے تو یہ تک کہا ہے کہ بیرونی ممالک سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ روس نے اگریشن کیا ہے اور وہ لڑنا چاہتے ہیں، ان کا بھی دستے بنائے جائیں. اور پریزیڈنٹ زیلینسکی آف یوکرین نے کہا ہے کہ ہم اس بات کی اجازت دیں گے اگر غیر ملکی جو کہ روس کے خلاف ہیں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کا الگ ایک جو ہے وہ فوجی یونٹ بنایا جائے گا. تو ایک طرح سے یوکرین بہت ڈیسپریٹ ہے مغرب کی مدد کے لیے، اور مغرب سے چاہتا ہے کہ وہ ان کو جدید ہتھیار، خاص طور پہ فضائیہ کے جدید لڑاکا طیارے دیں، لیکن مغرب اس پر اور نیٹو اس پر تیار نہیں ہے. تو ایک فیس سیونگ بھی صدر کو چاہیے اپنے عوام کو پرجوش رکھنے کے لیے کہ ہم لڑ رہے ہیں، ہم مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی آپ میرے پیچھے سن رہے ہیں کہ پھر سائرنز کی آوازیں آ رہی ہیں. جی یہ سائرن بار بار بجائے جا رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے جو یہ بازار، دکانیں، مارکیٹیں بند کی ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. جب لوگ کرفیو نہیں ہے اور لوگوں کو کی آمد و رفت جاری ہے، گو کہ وہ باہر نہیں نکل رہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو سنسنی کر رہی ہے کہ بھائی آپ دکانیں اور بازار، لوگوں کا اعتراض ہے کہ کس لیے بند کیے گئے، اس کا کیا فائدہ ہے، علاوہ اس کے کہ سپر مارکیٹ جو چند کھلی ہیں ان پر بڑی بڑی قطاریں ہوں، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، کافی پینے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، سوشلائزیشن نہیں ہے، لوگوں کو بیچتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ خالد حمید فاروقی صاحب، آپ ہمیں براہ راست جوائن کر رہے تھے. ہم جو سائرنز ہیں ان کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں. آپ ہمیں براہ راست کیف سے جوائن کر رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ کیسے کیف کے ارد گرد جو رشین ٹروپس ہیں انہوں نے اپنا گھیرا تنگ کر لیا ہے، اندر کی طرف جا رہے ہیں. آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا. ناظرین اس وقت دس از ویری بریو جرنلزم، اس وقت خالد حمید فاروقی صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے کیف سے براہ راست یوکرین سے، جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ رشین ٹروپس جو ہیں وہ اب کیف کی طرف بڑھ رہی ہیں. اس سٹوری کے اوپر ہماری نظر رہے گی. ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. کل کام نے خیرپور میں میری جیب میں عدم اعتماد کی تحریک ہے، بسم اللہ، اس کو جیب سے باہر نکالیے نا. کیوں لیگ کے بھائیوں کے پاس آپ گئے تھے، انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی، ہم اجلاس سے کترا رہے ہیں. آپ ریکولیشن کیوں نہیں کر لیتے؟ ریکولیشن کر کے اجلاس بلا لو اور اپنی عدم اعتماد تحریک جمع کرا دو نا. رکاوٹ کس کی ہے؟ نمبرز نہیں ہے، یکسوئی نہیں ہے. نون کے دوست فوری انتخابات چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی فوری انتخاب نہیں چاہتی. اپوزیشن کی تحریک جو ہے عدم اعتماد کی، عوام کا دباؤ ہے، یہ کاف لیگ پر قائم نہیں ہے. تو شجاع صاحب کی اور برزلائی صاحب کی سب ملاقاتیں اچھی رہتی، اسے بھی ملتے ہیں، ملاقات اچھی رہتی، لیکن آج یہ فیصلہ کاف لیگ نے اور شجاع صاحب نے اور برزلائی صاحب نے کرنا ہے کہ کیا وہ اقتدار کے ساتھ رہیں گے یا عوام کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ عدم اعتماد ان کے بغیر بھی ہو جائے گا. 5 سیٹوں سے کوئی بات نہیں ہے، یہاں تو اس سے بہت زیادہ نمبر موجود ہیں، اس لیے یہ فیصلے ان کے اپنے ہیں، ہم ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. ہمارا تو کام تھا دعوت دینا، ہمیں دعوت دے دی. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ عدم اعتماد کے فیصلے میں بڑا فاصلہ پڑا ہو. میں تو 1 مہینے 1.5 مہینے سے رو رہا ہوں. یہ بات یہ آسان کام نہیں ہے. عدم اعتماد ملک کی بنیادیں ہلا دیتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. تحریک عدم اعتماد کے لیے کاوشیں تیز ہو رہی ہیں. کل وزیر اعظم لاہور میں چودھری برادران سے ملے، پر چودھری برادران نے مکس سگنلز دیے ہیں. چودھری شجاعت نے کہا کہ روز بتانا ضروری نہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اور کاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ عدم اعتماد میں حکومت کے ساتھ جانا ہے یا نہیں. ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے آج کہا کہ اپوزیشن اور حکومت میں سے جو پاکستان کے ساتھ ہوگا ہم اس کے ساتھ دیں گے. یہ بھی واضح نہیں کہ اپوزیشن کے پاس عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے نمبر پورے ہیں یا نہیں ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست ہمیں جوائن کر رہے ہیں، لائیو ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو نون لیگ پنجاب کے صدر ہیں. رانا صاحب، میں نے آپ کو ایک ریکارڈڈ پروگرام میں سنا اور آپ نے کہا اس کے اندر کہ ابھی فاصلہ ہے عدم اعتماد کی تحریک جمع کروانے میں، تو کیا اسی لیے آپ ریکویزیشن نہیں کر رہے؟ دیکھیں، ریکوزیشن نہ کرنے کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عدم اعتماد کی ریکوزیشن جو ہے وہ جب سیشن ہو رہا ہو، اسمبلی ان سیشن ہو، تو پھر جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اگر اسمبلی ان سیشن نہ ہو تو پھر اجلاس ریکوزیشن کرنا پڑتا ہے. اجلاس اگر اپوزیشن ریکوزیشن کرتی ہے تو اسپیکر کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ 14 دن کے بعد اجلاس جو ہے وہ بلا سکتا ہے. یعنی
جس دن ریکوزیشن آپ دیں گے اس کے دوسرے دن بھی اجلاس ہو سکتا ہے, 14 دن بعد بھی ہو سکتا ہے. تو دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ کا اجلاس 48 گھنٹے جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات میں نے تو نہیں سنی, لیکن بہرحال تحریک کو پیش کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ نے کرنا ہے, اور مولانا صاحب یقیناً اس لیڈرشپ کے ایک اہم جو ہے وہ ممبر ہیں. اگر اس لیول پہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جو اہداف مختلف پارٹیز نے مقرر کیے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں پی ایم ایل این نے کیا کرنا ہے, JUIF نے کیا کرنا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا کرنا ہے, اس میں جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے تو ہم نے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے, اور اس کے مطابق ہم نے اپنی لیڈرشپ کو بھی آگاہ کر دیا ہے. باقی اب لیڈرشپ فیصلہ کرے گی 48 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے میں یا 72 گھنٹے میں, جب بھی وہ فیصلہ کریں گے تو اس کے مطابق پیش ہو جائے گی. لیکن اس وقت جو حکومت کی طرف سے رکاوٹیں ہیں وہ ایک کا تو میں نے ذکر کیا ہے, دوسری یہ بھی ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے کہ وہ انہوں نے وہاں پہ کوئی کام شروع کروا دیا ہے مرمت کا, اور کل کو یہ بہانہ بھی کر سکتے ہیں کہ اجلاس کے لیے جو ہے وہ ہال اویلیبل نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں, تو ان کے اوپر بھی لیڈرشپ غور کرے گی. ہوم ورک کے اوپر آئے رانا صاحب, کیونکہ آپ نے ہوم ورک کا ذکر کیا, آپ نے کہا کہ مختلف اہداف دیے گئے تھے, تو اس کے اندر نون لیگ کا ہوم ورک تھا. جو آپ کی پچھلے انٹرویو سے میں سمجھی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کا ہوم ورک تھا کہ آپ نے PTI کے جو ڈسیڈنٹس ہیں ان سے بات کرنی ہے, مگر جو اتحادی ہیں MQM اور PMLQ وہ تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے ماضی میں ہمارے انٹرویو میں, میرا خیال ہے کچھ ہفتے ہی پہلے آپ نے کہا تھا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتحادی کھڑے ہیں تو وہ عدم اعتماد کی جو ہے تحریک کے اندر شرکت نہیں کریں گے. کیا اس وقت سے لے کے اب تک کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ دیکھیں, اس میں جو اتحادی ہیں ان میں کل کیو لیگ سے ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کی. وزیر اعظم کو خود جانا پڑا ہے, اور یہ جو نالائق وزراء ہے نا جو یہ بے ڈھنگی سی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں گلے پھاڑ پھاڑ کے, منہ بگاڑ کے, تو ان سے اب یہ کام ممکن نہیں رہا, تو وزیر اعظم کو خود جانا پڑا. اب وہاں ان کے جانے کے بعد پھر جو گورنمنٹ نے سٹیکر چلوائے چینلز کے اوپر, اس کے بعد ان کی تردید آ گئی ہے, اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو کیو لیگ کے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب, انہوں نے واضح طور پہ کہا, انہوں نے کہا جی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, عدم اعتماد کی تو وہاں پہ بات ہی نہیں ہوئی تھی ملاقات میں. تو ملنے گئے تھے نا کہ عدم اعتماد کے متعلق ہم نے ابھی فیصلہ کرنا ہے. نہیں, یہ تو انہوں نے کہا, یہ انہوں نے کہا, مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم روز روز تو نہیں بتا سکتے کہ حکومت کے ساتھ ہیں, یہ بھی کہا انہوں نے, چودھری برادران نے. بالکل انہوں نے صحیح کہا. اسی طرح سے جو ہے وہ اپنا MQM جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ. اچھا, تو معاملہ یہ ہے کہ اتحادیوں کی بات جو ہے, اگر ان کی بات میں اب ہاں اور نہ کے درمیان میں ہے تو یہ تو ہماری فیور ہے نا. اچھا, اگر ہاں اور نہ کے درمیان میں, رانا صاحب آپ بھی تو گئے تھے چودھری برادران سے ملنے, اور 14 سال کے بعد یہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اور چودھری برادران کے درمیان یہ ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد بھی کچھ خبریں باہر آئیں جس کے اوپر خود پرویز الہی صاحب نے, چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ جی ہم نے 3 سوال رکھے ہیں شہباز شریف کے سامنے, ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا. تو کیا یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر عدم اعتماد فیل ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا, اور پھر اس کے اوپر چودھری برادران نے کہا آپ بتائیں کیا ہوگا, چونکہ آپ لے کے آ رہے ہیں عدم اعتماد. دیکھیں, وہ 3 سوال اگر کیو لیگ ہمارے ساتھ مذاکرات میں نہیں ہے تو پھر سوال رکھنے کی کیا ضرورت تھی. 3 سوال کا رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے ایک مثبت پیش رفت بات چیت کی ہے. اب وہ بات سرے چڑھتی ہے نہیں چڑھتی یہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا, اور وہ 3 سوال جو ہے وہ چودھری صاحبان نے اوپن کیے ہیں, نہ ہماری طرف سے ہوئے ہیں. وہ معاملہ جو ہے وہ ان بٹوین چودھری برادران اور میاں صاحبان ہے, اس کے بارے میں جو بھی وہ فیصلہ کریں.
اچھا، مگر یہ بھی بتائیے کہ آپ تو ادھر تھے، کیا آپ نے یہ پیشکش کی ہے چودھری پرویز الہی کو کہ آپ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں پنجاب میں؟ نہیں، اس بارے میں نہیں کچھ بھی کہہ سکتا، کیونکہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ ساری جو ہے وہ پریویلیجڈ ہے. مگر رانا صاحب وہ پھر آپ ان کو کیا دیں گے کہ وہ آپ کی طرف آئیں گے؟ وہ ہارڈ زیرک سیاست دان ہیں، آپ تو ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، آپ ان کو میرے سے بہتر جانتے ہیں. ابھی ان کے پاس 2 وزارتیں ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، آپ ان کو کیا ایسا آفر کر دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ عدم اعتماد میں آ جائیں گے؟ دیکھیں، جب سوالات رکھے جاتے ہیں، جب گفتگو ہوتی ہے، اب دیکھیں نا، کوئی کسی کے گھر ویسے تو نہیں چلا جاتا کہ کوئی اٹھ کے گیا اور جا کے اس نے جو ہے وہ ناک کر دیا کہ جی میں آیا ہوں. پہلے باقاعدہ بات ہوتی ہے، باقاعدہ جو ہے وہ اجازت یا جو ہے وہ اپنا پرمیشن ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہی ہوتا ہے نا. تو وہاں پہ پھر یہی باتیں ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اور بات تو نہیں کی ہوگی؟ وہاں پہ یہی بات ہوئی ہے، لیکن اس بات کو جو ہے وہ آن ایئر نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کی طرف سے کیا گیا نہ ہماری طرف سے کیا جائے گا. اور یہ بات جو ہے اگر بات کوئی طے ہوتی ہے تو وہ یقیناً پھر اس کو اناؤنس کیا جائے گا، اگر طے نہیں ہوتی تو وہ بات پھر وہی کی وہی رہ جائے گی. اس کو اس طرح سے آن ایئر میرا نہیں خیال کہ کیا جائے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ کاف کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، اگر ہم نے عدم اعتماد لانا ہے تو ان کے بغیر بھی لا سکتے ہیں. ان کے بغیر آ سکتی ہے؟ جی بالکل آ سکتی ہے. جو نمبر گیم ہے وہ جو ہمارے ذمہ تھا ہم نے تو پورا کر لیا ہے. باقی اسی طرح سے دوسری پارٹیوں کے ذمہ بھی اہداف تھے، یقیناً انہوں نے بھی مکمل کیا ہوگا. تو اس کے مطابق بڑا کمفرٹیبلی جو ہے وہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی، کیونکہ ان کے اپنے بندے ان کو خود پتہ ہے. یہ 2020 کا بجٹ بھی پاس کروا رہے تھے، اس کے بعد لوگوں کو پھر ڈنڈے کے زور پہ جو ہے وہ زور زبردستی لایا گیا. آج تک یہ کسی اجلاس میں حاضری نہیں پوری کر سکے اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ مدد اور اسٹیبلشمنٹ کے ڈنڈے کے بغیر. مگر اس میں ڈنڈا جو ہے وہ نیوٹرل ہے، جو ہے وہ جی جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے ان میں سے تو کسی نے اب تک یہ نہیں کہا کہ انہیں کسی طرف سے کوئی پریشر ہے. اچھا، تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کیوں کہتی تھی کہ پشاور سے فون کالز آ رہی ہیں؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی نے ان کے ساتھ بات کی ہو یا کسی کو فون کال آئی ہو، لیکن پنجاب میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ان میں سے تو کسی نے یہ شکایت نہیں کی. ٹھیک ہے رانا صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو نون لیگ پنجاب کے صدر ہیں. رانا صاحب، کچھ ہی دیر پہلے ہم نے آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ بھی دکھوائی تھی جس کے اندر وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ڈویژنز ہیں، اور اس کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ چاہتی ہے کہ جلد انتخابات ہو جائیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جلد انتخابات نہ ہوں. یہ درست ہے؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ یعنی رائے ہے کہ جب بھی جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہوتی ہے، عدم اعتماد ہوتا ہے، تو اس کے بعد مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ عوام سے رجوع کیا جائے اور فریش مینڈیٹ لے کے جو گورنمنٹ آئے، جو الیکشن فری ہو، فیئر ہو، ووٹ کو عزت ملے، لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہو، تو اس سے جو ہے وہ اس ملک کے جو مسائل، جہاں تک اس سلیکٹڈ ٹولے نے اس ملک کی بربادی کی ہے، تو اس سے جو ہے وہ پھر ایک جو ہے وہ ریکوری کا عمل جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. ہاں، پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ ہمیں کچھ اقدامات جو ہے وہ کرنے چاہیے اگلے الیکشن سے پہلے، کیونکہ اگلا الیکشن جو ہے اس کا فری اور فیئر ہونا بڑا ضروری ہے. ایسا الیکشن جس کے اوپر تمام پارٹیز کو جو اس میں حصہ لیں ان کو اعتماد ہو. تو اس میں یہ چیز جو ہے، یہ جب عدم اعتماد کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ کامیابی سے مرحلہ حل ہو جاتا ہے اور اس موجودہ سلیکٹڈ نااہل نالائق ٹولے سے اس ملک کی جان چھوٹ جاتی ہے، ملک محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. ہم جلدی سے مراد کو فوری، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگلے دن ہی آپ الیکشن کروا دیں،
اس میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کو پہلے جو ہے وہ دیکھا جانا ضروری ہوگا، تو اس میں ایک طے ہو سکتا ہے کہ یہ اقدامات ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہونی چاہیے. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس اوپر کوئی ڈیڈ لاک ہوگا. رانا صاحب، آپ شہباز شریف صاحب کے بھی بہت قریب ہیں، مگر آپ نواز شریف صاحب کے بھی پرانے ساتھی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ چونکہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یونٹی گورنمنٹ کے حامی میں نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ حکومت مدت پوری کرے اور الیکشنز ہو جائیں. نہیں، میاں نواز شریف صاحب نے یہ تو کبھی نہیں چاہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ مدت پوری کرے. انہوں نے پہلے دن سے یہ چاہا ہے کہ یہ حکومت ایک ریگ الیکشن کے نتیجے میں جو ہے یہ ملک کے اوپر مسلط کی گئی ہے، ایک سازش کے تحت مسلط کی گئی ہے، اور ایک سازش کے تحت جو ہے وہ پی ایم ایل این کو نہ صرف اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ہٹایا گیا، ان پرائم منسٹر کے عہدے تھے، بلکہ بعد میں الیکشن کو جو ہے وہ مینج کیا گیا. یونٹی گورنمنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس حکومت کو تو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عدم اعتماد کے بعد یا اس حکومت کے ہٹ جانے کے بعد جو ہے وہ حکومت بنائی جائے، تو ان کا یہ خیال ہے، بلکہ پی ایم ایل این اس بارے میں پوری طرح سے جو ہے وہ کلیئر ہے کہ اس طرح سے ملک کو بہتری کی طرف اور جن مسائل سے ملک دوچار ہے ان کو حل کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے. وہ فریش مینڈیٹ ہمیں ملے گا تو ہم کریں گے، اگر کسی اور کو ملتا ہے تو جس کو ذمہ داری ملے وہ کرے. لیکن الیکشن فری ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے، سب کو اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد ہونا چاہیے. تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب کی اب بھی سوچ یہی ہے کہ فریش مینڈیٹ جو ہے وہی اس وقت جو ہے وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوگا، جو بھی حکومت بنے. رانا صاحب، دوسری طرف دیکھیے، اگر آپ عدم اعتماد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیٹس سے کہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے آپس میں بات چیت تو کی ہوگی کہ پھر کون آئے گا، وزیر اعظم کون بنے گا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کوئی وزیر اعظم بنے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان میں سے ایک وزیر اعظم نکل کے آئے گا؟ اس کے اوپر کچھ تو بات کی ہوگی آپ نے. دیکھیں، اس بارے میں ٹاپ لیڈرشپ کو جو ہے وہ فیصلوں کا اختیار دیا گیا ہے. ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا ایک بڑا ڈیٹیلڈ لینتھی اجلاس ہوا، اس میں ساری ڈسکشن ہوئی، سب نے اپنی اپنی رائے دی، اور اپنی رائے دینے کے بعد فیصلوں کا اختیار جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو دے دیا. اسی طرح سے JUIF اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس بھی یقیناً ان کا اختیار ہوگا. تو یہ لوگ جب وقت آئے گا بیٹھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا. اس کے اوپر ہم کو ایسا ریجلٹ نہیں ہے کہ جی ہمیں بنایا جائے، یا ہم اس چیز کو جو ہے وہ حاصل کیے بغیر جو ہے وہ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم تو فری فیئر الیکشن چاہتے ہیں. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہمیں وزیر اعظم بنائے، وزیر اعلیٰ بنائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے. یہ ایک جعلی سلیکٹڈ ٹولہ ملک پہ مسلط ہوا ہے، انہوں نے ملک کی بربادی کی ہے، اکانومی کو تباہ کیا ہے. اس کے بعد ہم حکومت میں نہیں، ہم فری فیئر الیکشن میں انٹرسٹڈ ہیں. مگر اگر فون کالز آنی شروع ہو گئیں تو پھر کیا یہ تحریک عدم اعتماد آپ کی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی؟ چونکہ فون کالز بڑی اثر انداز ہو جاتی ہیں جب بھی کوئی تحریک آپ لوگ چلانا شروع کرتے ہیں. سینٹ میں آپ کی اکثریت، مگر وہاں پہ فون کالز کا راج ہی چلتا ہے. تو پھر یقیناً فون کالز جو ہیں وہ پر اثر ثابت ہوتی رہی ہیں، آتی رہی ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہماری سیاست کا حصہ ہیں. تو اگر پھر آئیں گی اور اس سے کوئی اگر جو بھی پھر ہم اس کو فیس کریں گے، اور اگر اس کا پھر اگر کوئی رزلٹ اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے تو بالکل قوم کو بتائیں گے. ہم اس مرتبہ کوئی چیز ہم پاکٹ نہیں کریں گے، ہر چیز جو ہے وہ بالکل سامنے ہوگی، اور اس کے پھر جو بھی کنسیکوینسز ہوں گے پھر سب کو جو ہے وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا. رانا صاحب، وزیر اعظم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں، خاص طور پہ سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج وزیر اعظم اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک ہی پیج پر ہیں؟ دیکھیں، حکومتی امور میں جو ریاستی امور ہیں، جو اسٹیٹ افیئرز ہیں، ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے. اور اگر کسی وقت نہیں ہوگے تو سب اس کا ملک کو نقصان پہنچے گا.
لیکن پی ٹی آئی کی سیاست سے تو اسٹیبلشمنٹ کا یا اداروں کا کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ سیاسی جماعت کرے, وہ پی ٹی آئی کی حکومت کرے, تو وہ اس لیے اس کے اوپر یعنی پی ٹی آئی کی سیاست کے اوپر ایک پیج پہ ہونے والی بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے, نہ اس کی آئین اجازت دیتا ہے نہ اس کی قانون اجازت دیتا ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے نون لیگ نے کہ جی فوج کے اندر ڈویژنز ہو جائیں, اور ہمیشہ آپ نے یہ خطرناک کوشش کی ہے اور پھر سے ایک بار آپ یہ کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کا اپنا خیال ہے اور وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ ان چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے کرتے ہیں, ان چیزوں کو مائنڈ فل کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور ان کی ایسی باتوں کو کرنے کے پیچھے ان کی ایک بدنیتی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی بات کو دوسروں کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا اور اس قسم کی گفتگو کرنا جو ہے یہ خطرناک ہے. تو اگر ابھی تک آپ نے کہا کہ جی ہم میں نے آپ کو سنا کہتے ہوئے کہ ابھی ہم اتنے قریب نہیں ہیں ریکوزیشن کے, رانا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کا نو کانفیڈنس موشن فیل ہو جاتا ہے تو وزیر اعظم اور بھی مضبوط ہو جائیں گے؟ یقیناً اگر فیل ہوتا ہے تو اس سے فرق پڑے گا, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پوری احتیاط کے ساتھ, پوری پیش بندی کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ کریں گے, اور جب یہ پیش ہوگا تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا اور کہہ رہے تھے کہ اس بار جو ہے ہماری تیاری مکمل ہے. یہ ریکوزیشن کب آتی ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے, مگر فی الحال جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ اسلام آباد میں, کراچی, لاہور کے اندر تیز ہوتی جا رہی ہیں. اگلے کچھ ہفتے جو ہیں ہم دیکھیں گے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں مزید جو ہے وہ تیزی آئے گی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.